बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। तमाम जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और ज़ाहिर है कि 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो अब हर सियासी जमात अपना एजेंडा, अपना मंशूर अवाम के सामने रख। आज एक इंतहाई अहम बयान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी, जो कि साबिक सदर भी हैं, उनकी तरफ से सामने आया है। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि उन्हें इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है और मुल्क एक साफ और शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। उन्हें यकीन है कि 8 फरवरी को जब इंतखाबात होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत होगी और वो अक्सरियती जमात बन के सामने आएगी। इससे पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी भी बारहा ये बात कह चुके हैं। ये तो सियासी जमातों की मुहिम है, लेकिन एट द सेम टाइम एक शरंगेज़ और झूठा और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा भी जारी है। और जब हम देखते हैं तो एक ही सियासी जमात उस शरंगेज़ प्रोपेगेंडे के पीछे नज़र आती है। और जो हाल ही में एक प्रोपेगेंडा किया गया है वो ये किया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से इसराइल को असलहे की सप्लाई हो रही है। यानी ये बात एक ऐसी बात है, एक ऐसा इल्ज़ाम है, एक ऐसी झूठी और मनगढ़ंत बात है कि जिसका शायद पाकिस्तान ने न पहले कभी तसव्वुर किया होगा और न आज कभी तसव्वुर किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहा है और फ़लस्तीन के हक़ के लिए वो हमेशा से उम्मत मुस्लिमा के अंदर उसने लीड किया है, उसने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई है। एक जहाज़ जो था वो बहरीन से रावलपिंडी आ रहा था और उस जहाज़ को दिखाया गया है कि ये जो है असलहा ला रहा है। हालांकि इनखिला हो रहा है अफ़गान शहरियों का। ये वो अफ़गान शहरी हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका और इत्तेहादी फोर्सेस के साथ मिलकर काम किया था और फिर वो जब तालिबान की वहाँ पे हुकूमत आई तो वो पाकिस्तान आ गए और अब बारी बारी उनका इनखिला जो है वो जारी है मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की जानिब। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, मेहमानों का भी तारुफ करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर मगरिब की अजान का वक्त हो गया है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तारुफ भी करवाएंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू के आगाज़ से पहले मेहमानों का तारुफ हमें मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब चौधरी जाफ़र इकबाल। चौधरी साहब, आपको गुफ्तगू में बहुत खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जुल्फ़िकार अली बदर, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के तर्जुमान हैं। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं इस गुफ्तगू में। और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फ़ारूक फैसल खान। खान साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। चौधरी साहब, आप फरमाइएगा, आज तो बड़े दावे सामने आए हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमें पंजाब की जो 141 नशस्तें हैं उसमें 120 से ज़ायद नशस्तें हमें हासिल होंगी। तो आप बड़े पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। पुरएतमाद क्यों ना दिखाई दें। 2014 से आगे के बहुत सारे नाम हैं और उनको इस नाम के कारण पाकिस्तानी सियासी तारीख जो है वो किसी दो बुनियादों पे ये दावा है हमारा। एक तो पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट हमने 8 से 13 से चौधरी साहब, आपकी आवाज़ सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। हम आपको दोबारा लाइन पे लेते हैं। फ़ारूक फैसल साहब, आप बताइएगा, मुहिम शुरू हो गई है तमाम सियासी जमातों की और बज़ाहिर हमें लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है हमने सामने है। जी बिल्कुल, इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, मुहिम भी शुरू हो चुकी है, जलसे भी हो रहे हैं, जुलूस भी हो रहे हैं, जोड़ तोड़ भी हो रही है, सीट एडजस्टमेंट भी हो रही है, गिले शिकवे भी हो रहे हैं और बिल्कुल मतहारब जो है वो ऐसे ही नज़र आ रहा है कि जैसे माजी में पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मेजर कंटेस्टिंग पार्टीज़ थी, वो भी अभी भी यही नज़र आ रहा है और तासर भी ऐसा ही फैल रहा है। गो के मैदान में दीगर पार्टीज़ भी हैं और एक साबिक पार्टी भी मौजूद है, हम उसका नाम भी लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तहरीक इंसाफ मौजूद है, लेकिन वो ख़ुद इस इलेक्शन प्रोसेस से और इस सारी इंतखाबी प्रोसेस से और सियासी प्रोसेस से आउट हुई है। क्यों आउट हुई है? उसका वो रवैया जो है गैर सियासी रवैया। देखें, ये हुकूमतें आनी जानी चीज़ होती हैं। ये आपके मेहमान
تو جعفر صاحب بھی اور بدر صاحب بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کتنی دفعہ برسر اقتدار آئی ہیں، اور یہ سیاست کا یہ کھیل ہی کہیں گے کہ ایک کے خلاف کبھی یہ اکٹھے ہوتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گرا بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی کبھی بھی کسی جماعت نے جتنا مرضی اس کو شکوہ ہو، اس کو گلا ہو، اسے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی ہو، ماضی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا، نون لیگ کے ساتھ بھی ہوا کہ اسی طرح، لیکن کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے جو ہے وہ ایون کرپشن پہ نکالے گئے، زبردستی اسحاق خان نے نکالا، فاروق لغاری نے نکالا، عدالتوں سے بھی جو ہے ثابت ہو کے واپس آئے کہ نہیں بھائی کرپشن نہیں کی، لیکن کبھی کسی نے قومی اداروں پر جو ہے قومی سلامتی کے اداروں پر یا کوئی ایسی پولیٹیکل موو نہیں چلی یا ایسا اقدام نہیں کیا، نہ ہی ایسی کوئی ایکٹیویٹی کی ہے جس سے آپ کی جگ ہنسائی ہو۔ اور دیکھیں نا پاکستان میں کیا دنیا بھر میں سیاسی جماعتیں جو ہے وہ متعارف بھی ہوتی ہیں، بیانات بھی دیتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بات بھی کرتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی لے کے آتی ہیں، لیکن کہیں جو ہے عسکری اداروں پر جا کے چڑھائی نہیں کی جاتی۔ عسکری ادارہ کوئی بھی ہو، کسی بھی ملک کا ہو، فوج کسی بھی ملک کی ہو، وہ اس ملک کی بقا کی ضامن ہوتی ہے، اس کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اسی کو متنازع بنا دیں گے، ہمارے یہاں اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ماضی سے تو نہیں جان چھڑا سکتے کہ ماضی میں چیزیں ہوتی آئی ہیں، اور جس کا ادراک جو ہے اداروں نے بھی کیا اور اس کا برملہ اظہار کر کے پریس کانفرنس میں کہا بھی ہے کہ آئندہ ہم نہیں آئیں گے، اور انہوں نے کوشش بھی کی۔ اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز بار بار انہی کی طرف جائیں گی، بار بار انہی کی طرف جائیں گی، اور اگر وہ آپ کو وہ کیا کہتے ہیں محاورہ گھاس نہیں ڈالیں گے تو آپ ان پر حملہ کریں گے۔ یہ وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے تحریک انصاف جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل پروسیس سے آؤٹ نظر آ رہی ہے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کمپین کرتی بھی نظر آ رہی ہے، وہ اپنے اجلاس بھی کر رہی ہیں، لوگوں سے مل بھی رہے ہیں۔ اب 8 فروری کو عوام کیا نتیجہ سامنے لے کے آتی ہے، کس کو ووٹ ڈالتی ہے، یہ عوام پہ منحصر ہے، اور پھر یہ کیا اپنے مینیفیسٹو کیا لے کے آتے ہیں، یہ مستقبل میں کیا، ماضی میں جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب جس پولیٹیکل پارٹی نے بھی منشور پیش کرنا ہے وہ آئندہ کے لیے پیش کرنا ہے اور اپنی گزشتہ کارکردگی شو کرنی ہے، اب چاہے وہ اپنی حکومتوں کی کارکردگی شو کرے یا اپنے انڈیویجولز کی شو کرے۔ یہ آپ کی بات درست ہے کہ تحریک انصاف تو موجود ہے، لیکن اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ کیسز میں ہے، روپوش ہیں، کچھ روپوش ہیں 9 مئی کے واقعات میں، ان کے سامنے ان کے جو رہنما ہیں وہی سامنے نہیں۔ جاوید صاحب یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بھی کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی برسر اقتدار جماعت، اس کے قیادت کے خلاف مقدمات ہوئے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسری دفعہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف ہوئی تو 40 دن جو ہے ان کا کیس ہی نہیں لگا، 40 دن ان کو یہ کہ بھی یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، اور الیکشن سے 4 دن پہلے انہیں کوالیفائی کیا گیا تھا۔ یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے، دیکھیں سیکنڈ ایئر بھی لیڈرشپ ہوتی ہے، اور سارے باہر ہیں، ایسے نہیں ہے کہ سارے ہی اندر ہیں، کچھ باہر بھی ہیں، لیکن میسج کیا دیکھیں اب سوشل میڈیا کے ذریعے تحریک انصاف آپریٹ کرتی ہے، سوشل میڈیا پہ آج بھی تحریک انصاف جو ہے وہی زبان استعمال کر رہی ہے اپنے مخالفین کے لیے بھی، ریاست کے لیے بھی۔ آپ نے اپنے انٹرو میں جو بات بیان کی ہے کہ جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، میں آتا ہوں اس کی طرف میں آتا ہوں، لیکن میں پہلے ذرا جو نقطہ نظر ہے وہ معلوم کر لوں۔ چودھری جعفر صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ چودھری صاحب آپ فرمائیے گا کہ جو سوال میں نے کیا تھا کہ آپ کی جو دعوے کی بنیاد ہے، جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اکثریت ملے گی تو اس کی بنیاد پھر کیا ہے، آپ بتا رہے تھے۔ جی چوہدری صاحب آپ کی آواز ابھی بھی ہم تک نہیں پہنچ رہی۔ ذوالفقار علی بدر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی طرف پہ آؤں گا، آپ فرمائیے گا۔ آج آصف علی زرداری صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے مکمل اعتماد ہے الیکشن کمیشن پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جماعت نے بحیثیت جماعت، ٹھیک ہے آپ کا اپنا ایجنڈا ہے، آپ کا اپنا منشور ہے، لیکن الیکشن ہوگا، صاف شفاف ہوگا، اور پھر ان کے نتائج کو، یعنی ان انتخابات کے نتائج کو تسلیم کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جاوید بھائی، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک رسپانسبل لیڈرشپ ہے، اور پیپلز پارٹی کی اپنی آئیڈیالوجی، جیسے آپ کہہ رہے تھے، اپنی فلسفی ہے، بھٹو صاحب کا دیا ہوا جو نظریہ ہے اسی کو فالو کریں، اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس لیے یہ رسپانسبل بیان دیتی ہے کیونکہ اداروں کے اوپر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ اگر اعتماد نہیں کریں گے اور الیکشن ہوں گے، کل کو اس الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان اٹھیں گے تو ملک پھر سیاسی اور معاشی جو ہے عدم استحکام کا جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو آصف علی زرداری صاحب کے اس بیان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے سیاسی لیڈروں کو بھی اور سیاسی جماعتوں کے قائدین کو بھی، کہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک بہت ہی
میچور سیاست کرتے ہوئے بہت میچورٹی کا بیان دیا ہے، جس سے پاکستان کے اندر جو الیکشن ہے وہ ہونے والے اس ادارے پہ بھی عدم جو ہے وہ کیا ہے، سیٹسفیکشن کا، کانفیڈنس، اپنا اعتماد کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو الیکشن ہوں گے صاف شفاف ہوں گے، کاز ملک متحمل نہیں ہے صاف شفاف انتخابات کا۔ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ضروری ہے، کاز یہ جو الیکشن ہے ان کا فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا ضروری ہے پاکستان اور پاکستان کے عوام کو، اور پاکستان کو پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی سے نکالنے کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، آپ نے دنیا کے ساتھ کوپ اپ کرنا ہے، تو ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو یہ ضروری ہے، جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے میچورٹی کا ایک کیا کیا ثبوت دیا کہ انہوں نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ تمام پولیٹیکل لیڈرز، پولیٹیکل پارٹیز، سٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا کیا۔ آصف زرداری صاحب کے اس بیان کے بعد بھی تمام پولیٹیکل لیڈرز کو چاہیے کہ وہ زرداری صاحب کے اس بیان پہ فالو کرتے ہوئے وہ بھی الیکشن کمیشن کے ادارے پہ عدم اطمینان کریں اور ان کے اوپر کانفیڈنس دیں، تاکہ اس ملک میں جب الیکشن ہو تو اس کے بعد کوئی اس طرح کا بیان نہیں آنا چاہیے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے۔ تو یہ ہونے سے پاکستان کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، ان کے لیے ضروری ہے کہ اداروں کے اوپر جو ہے وہ کانفیڈنس شو کرنا چاہیے۔ اور آصف علی زرداری صاحب تو آپ کو پتہ ہے سیاست کے اندر رواداری، عزت کی سیاست پہ بلیو کرتے ہیں، ذاتیات کی سیاست نہیں کرتے، کسی پولیٹیکل لیڈر کو کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ایشوز پہ بات کریں۔ آج بھی ایشوز پہ بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے دروازے کھلے ہیں، کوئی آئے بیٹھے۔ پیپلز پارٹی ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے، اور ہم نے انڈیپینڈنٹلی بغیر کسی الائنس میں جاتے ہوئے اپنا پورے پاکستان میں الیکشن لڑنا ہے۔ اگر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی دعویٰ کرتی ہے تو بالکل اس کا حق بنتا ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ اتنی سیٹیں لے گی، لیکن پیپلز پارٹی اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ ہم نے جیسے 1988، 1993 اور 2008 میں لیول پلینگ فیلڈ ملنے کے باوجود ہم نے حکومت بنائی، اس دفعہ بھی ہم حکومت بنائیں گے۔ سو لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ کہ وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہاں پہ ٹائم سے پہلے اس چیز کے اوپر کرنا کہ ہم نے اتنی سیٹیں لینی ہے، اتنی لینی ہے، یا اور چیزوں کے اوپر نقطہ اعتراض اٹھانا یا طنز و ترار کرنا، یہ کسی بھی سیاسی مخالفین کو زیب نہیں دیتا۔ ان کو چاہیے اپنے اندر صبر، تحمل اور برداشت پیدا کریں، اور سچ سننے کی جو ہے وہ برداشت ہونی چاہیے، کاز اگر آج سچ نہیں سنیں گے تو ماضی کا سچ بہت تلخ ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ماضی کے سچ کو باہر نکالیں اور ایک دوسرے کی دل آزاری کریں۔ ٹھیک، بڑی اہم آپ نے بات کی۔ چوئی جعفر صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے جی چوئی صاحب، اب فرمائیے۔ آپ کا سوال کہ جی کتنی سیٹوں کا جس کا دعویٰ کر رہے ہیں ہم، وہ کس بنیاد پر ہے؟ جی بالکل۔ بڑی اوبیس بات ہے کہ 2008 سے 2013 شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں سرو کیا، اور 13 کے انتخاب میں ہمارا نعرہ تھا ہم نے بدلا ہے پنجاب، ہم بدلیں گے پاکستان۔ اور اس کے بعد 2013 میں الحمدللہ فیڈرل گورنمنٹ ہم نے اپنی مسلم لیگ نون جو شیر کے نشان پہ میاں نواز شریف کے ٹکٹ پہ جیتے تھے، ان کی بنیاد پہ سمپل میجورٹی حاصل کی اور حکومت بنائی۔ اور پھر 13 سے 18 جو ہم نے سرو کیا وہ اپنی مثال آپ رکھتا ہے۔ ہاں، ہمارے خلاف ایک لمبا پراپوگنڈا تھا، اور عدالتوں میں کون کون استعمال ہوا اور کہاں کہاں کس نے کیا کیا کام دیا، دھرنے کون کرواتا رہا، کس طرح سے کیسز بنے، کس طرح سے ٹرائل ہوئے، اور کس طرح سے وہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی وہ تقریر کہ انہیں کون کہہ رہا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو باہر نہیں آنے دینا۔ اسی طرح جسٹس فائز عیسیٰ جو آج اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کا فیض آباد دھرنا جو ہے اس کا فیصلہ، وہ ساری چیزیں عیاں کرتی ہیں کہ 18 کے انتخاب میں نواز شریف کا راستہ کیسے روکا گیا، اور پھر راستہ روکنے والوں نے راستہ روکا، اپنی قوت طاقت دکھائی، اور جو حشر جن کو لائے کندھوں پہ بٹھا کے اور لاڈلے بنا کے، انہوں نے اس ملک کا کیا۔ اس کے بعد آج جب ہم میدان کے اندر ہیں تو پاکستان کے عوام اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف وہ لیڈرشپ ہے جو دوسروں کے حق کو بھی تسلیم کرتا ہے، جو لوگوں کو پولیٹیکل سپیس دیتا ہے ٹو پرفارم
سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی 13 سے 18 اور ہر جگہ انہیں کنوینینٹ رکھا، کنوینینس دی اور جو اعتماد فیڈرل گورنمنٹ سے چاہیے تھا وہ ملا۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی KPK کے اندر اور میاں نواز شریف 2 قدم آگے چل کے ہر وہ چیز اور ہر وہ کام جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی وہ کرتے رہے۔ بلوچستان میں اتحادی حکومت تھی، کشمیر کی گورنمنٹ کی بات کریں، GB کی بات کریں، اور احسن اقبال صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں جو ویژن 2025 دیا، آپ اس کی تقریب میں دیکھیں تو ساری اکائیاں پاکستان کی وہ ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ اور میاں نواز شریف نے 13 میں جو وعدے کیے تھے، دہشت گردی کا خاتمہ، کراچی سب سے بڑا گواہ ہے اور پورا پاکستان گواہ ہے، روشنیاں لے کے آنی ہے، اندھیروں کا خاتمہ، پاکستان گواہ ہے، پھر فورن انویسٹمنٹ اور CPEC اور یہ سارے معاملات وہ آپ کے سامنے گواہ ہیں، اور پھر یہاں تک کہ آپ اگر تھا کوٹ سے چلیں ہزارہ موٹر وے، پھر آگے جو ہے وہ پشاور اسلام آباد، وہاں سے پنڈی بھٹیاں، فیصل آباد، عبدالحکیم، سکھر، اور وہ سارا جتنا ہے یہ وہ کارکردگی ہے جو میاں نواز شریف کی ہے۔ آپ بجلی کے کارخانوں کی بات کر لیں تو اس کارکردگی کی بنیاد پہ اور پچھلے جو ہیں 5 سال ان میں 4 سال کی جو عمران خان صاحب کی حکومت اور بزدار جو وسیم اکبر اکرم پلس جسے کہتے تھے، ان کی جو کارکردگی پنجاب میں تھی، آج لوگ ان سے اکتائے ہوئے ہیں، اور جب لوگوں کو فری اینڈ فیئر اور کسی خوف کے بغیر ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی اور اس وقت عوام اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ سیٹیں اس سے زیادہ ہم لیں گے پاکستان۔ ٹھیک ہے، اچھا چوہی صاحب، یہ جو آج آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے، یہ بڑا اہم بیان ہے، آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ مجھے پورا اعتماد ہے الیکشن کمیشن پر اور ہم جو ہیں ایک صاف اور شفاف الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، یعنی یہ بالکل ایک ایسے ماحول میں ان کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جب یعنی کہ اگر سیاسی تناؤ بھی ہوتا تو سیاسی تناؤ بھی ختم ہو جائے گا اور ایک تصادم کی ایک جو فضا ہے وہ بھی ختم ہوگی۔ یہ بڑا اہم بیان ہے آصف علی زرداری صاحب کا۔ ویسے یہ بہت ضروری ہے اداروں کے اوپر اعتماد بھی اور اداروں سے بھی کہ وہ اپنے ڈومین کے اندر رہتے ہوئے جو کردار ان کو سونپا گیا ہے وہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے مفاد کے مطابق استعمال کریں۔ زرداری صاحب کا یہ بیان اور اس سے آگے 2 قدم بڑھ کے میاں نواز شریف نے 2013 میں ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا، جب 13 کے انتخابات ختم ہوئے انہیں ویلکم کیا، ہر ایک کا مینڈیٹ تسلیم کیا، تو آج بھی اس چیز کی گنجائش موجود ہے کہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں، اکابرین سیاست مل بیٹھیں، اور بہت سارے ممالک میں یہ مثال، وہاں تو سیاستدان خود الیکشن کمیشن ہوتے ہیں، سٹنگ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن کا سربراہ ہوتا ہے، باقی جماعتوں کی بھی ریپریزنٹیشن جس طرح کی ان کی قومی اسمبلی کے اندر اکثریت ہوتی ہے، جس فارمولے پہ سٹینڈنگ کمیٹیز بنتی ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوتی ہیں۔ تو آج اس فضا کی اس ملک کو ضرورت ہے کہ سیاستدان یک زبان ہو کر اور ایک پلیٹ فارم پہ اور ایک نعرے پہ کہ اصولوں کی سیاست، آئین کی پاسداری اور سب کے لیے برابر جو ہے وہ مواقع انتخابات میں حصہ لینے کا۔ بہت اہم بات کیا آپ نے فاروق فیصل صاحب۔ یہ اہم بات ہے کہ ایک تو آصف علی زرداری صاحب کے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس پہ بھی بات ضرور کیجیے گا، لیکن یہ بھی ایک کامن چیز ہمیں نظر آ رہی ہے ان سیاسی جماعتوں کی کمپینز کے، بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے۔ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس وقت ہماری صورتحال کیا ہے۔ دیکھیں کافی دلچسپ صورتحال ہے کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہو، پہلے ہمیشہ 2 پارٹیز ہوتی تھیں لیکن 2013 کے نہیں دیکھتے ہم، 2018 پہ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹرائی پارٹیز 3 بڑی پارٹیز ہو گئیں، اور اس میں بھی ایک پارٹی کو جو ہے وہ بالکل اس کی سرپرستی کی جا رہی تھی، اور جس طرح اگر احسن اقبال نے کوئی شکوہ کیا ہے تو بجا شکوہ کیا انہوں نے کہ انہیں 2018 میں جو ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا، لیکن اگر انہوں نے پیپلز پارٹی سے شکوہ کیا کہ انہوں نے نہیں دیا تو یہ شکوہ جو ہے نا یہ بجا نہیں ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی سے انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا، انہیں ملا کہیں اور سے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ عوام کے پاس ہی جانا ہوتا ہے، عوام سے ووٹ لینے ہوتے ہیں، عوام کے ایشوز پہ لینے ہوتے ہیں، اور عوام کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جاوید صاحب، سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ خوراک کا مسئلہ ہے۔ رہائی، دفاع، یہ باقی سب چیزیں سب بعد میں آئیں گی، پہلے جب ہے کہ جان اور جسم کا رشتہ جو ہے برقرار رہنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے کہ جو مہنگائی جو اتنی، مہنگائی کیوں ہوئی، اب اس پہ بھی بحث، الگ سے بحث ہے کہ نون لیگ کا کہنا ہے
کہ بھی 2017 یا 18 میں اچھی بلی حکومتیں چل رہی تھی, اس میں جو تجربہ کیا گیا اور وہ جو ہے وہ سنبھال نہیں سکے, جس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی. لیکن یہ دونوں پارٹیز بیچ میں 16 ماہ کا پیریڈ جو ہے بھول جاتی ہیں. اب الیکشن جب کھلے گا, ابھی تو الیکشن اس طرح نہیں کھلا, ابھی تو بالکل اسپیڈ ورک ہو رہا ہے, ہوم ورک کر رہی ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز. جب حلقہ بندیاں اناؤنس فائنل ہو جائیں گی اور فائنل جو ہے شیڈیول آ جائے گا, اس وقت یہ چیزیں جو ہے اپنی اپنی چیزیں, نون لیگ بھی اپنا منشور پیش کرے گی, اور ان کی بھی منشور میں پہلی چیز جو ہے وہ سنا یہی ہے کہ مہنگائی کو کسی طریقے سے کم کیا جائے. پیپلز پارٹی بھی یہی کرنا چاہ رہی ہے, اور تیسری طرف جو ہے تحریک انصاف کہ ہاں ہمیں کوئی کام ہوتا نظر نہیں آ رہا, وہ صرف الزام تراشی کی طرف ہی جائیں گے. یہ ہے مہنگائی کا جو ایشو جو ہے وہ اس لیے توجہ کا مرکز بنے گی, کیونکہ اس سے میں بھی متاثر ہوتا ہوں, آپ بھی متاثر, 25 کروڑ آدمی, ہر بندے کا جو ہے متاثر ہوتا ہے, صبح جاگنے سے لے کے رات سونے تک, کہ اسے ہر چیز جو ہے ماضی کے مقابلے میں مہنگے داموں پر دینی پڑتی ہے. اب جو پولیٹیکل پارٹیز اچھا منشور پیش کر دے گی اور ساتھ طریقہ کار بھی وضع کرے گی. دیکھیں خالی کیا دینا کافی نہیں ہوتا, ہمیشہ یہ ہوتا ہے جو حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے 10 سال پہلے میری حکومت تھی, میں 2013 والی قیمتیں لے آؤں گا, میں 2008 والی قیمتیں لے آؤں گا. بڑی اچھی بات ہے جی, لے کے آئیں, لانی چاہیے, لیکن لائیں گے کیسے, وہ بھی منشور کا حصہ ہونا چاہیے, اور لوگوں کو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جناب یہ کیسے لے کے آئیں گے. صرف دعویٰ ہی تو نہیں ہے, جس طرح 2018 میں ہم دعوے میں پھنس گئے تھے, آئندہ بھی کئی دعووں میں نہ پھنس جائیں. ٹھیک ہے. یہ ذوالفقار علی بدر صاحب, محض دعوے تو نہیں ہیں, آپ ظاہر ہے آپ کی اپنی ایک سیاسی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اس نے ملک پر حکومت کی ہے, مسلم لیگ نون نے بھی حکومت کی ہے. عوام ظاہر ہے آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایک پروگرام ہونا چاہیے, ایک منشور اور ایک ایجنڈا ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر آپ لوگ یہ دعوے کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ فرض کیا آپ کی اکثریت آتی ہے, اگر عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے تو آپ کے پاس وہ پلان موجود ہے کہ آپ عوام کو ریلیف دے سکیں؟ بالکل جاوید بھائی, پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز پہ تیار ہے کہ اللہ تعالیٰ جس ٹائم ہمیں اقتدار دیتا ہے, ہم پاور میں آتے ہیں, تو ہمارا مین فوکس جو مینیفیسٹو کا ہے وہ اکنامک امپاورمنٹ ہے, فار دا یوتھ اینڈ فار دا ویمن امپاورمنٹ. کاز یہ دو ایسے سیگمنٹس ہیں, سیکٹرز ہیں جن کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا جو 2013 میں جب آصف علی زرداری صاحب نے تاپی گیس پائپ لائن اور ایران گیس پائپ لائن کا ایگریمنٹ سائن کیا تھا, اور 2024 میں وہ بالکل اس کی ڈیڈ لائن تھی, یہ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ اس کو ریزیوم کیا جائے, لیکن ابھی تک نہیں کیا. ہمارے سے آنے والی بعد والی حکومتیں بھی اس کو نہیں کر سکیں, کس وجہ سے یہ تو پتہ نہیں. لیکن ہمارا مین فوکس اس وجہ سے ہے کہ ایران گیس پائپ لائن اور تاپی گیس پائپ لائن اور اس طرح کے دیگر منصوبہ جات کے اوپر کام کیا جائے. کاز گیس ملنے سے آپ کے ہاؤس ہولڈ کو اور آپ کی انڈسٹری کو گیس سستی ملے گی. آپ کے بجلی بنانے والے جو ہیں, یہ جو پاور ہاؤسز ہیں, ان کو سستی گیس ملنے سے بجلی سستی بنے گی. آپ کے ایکسپورٹ کی جو ٹیکسٹائل کمپنیز ہیں, ان کو آپ کو سستی بجلی دینے سے ان کا پروڈکٹس ایک کمپیٹیٹیو پرائس پہ بنے گا. آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی, ایکسپورٹ بڑھنے سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھنے سے آپ کی فورن ریمیٹنس آئے گی. سو دس از ون وے آف ڈوئنگ لوکنگ ایٹ اٹ. پھر آپ ہاؤس ہولڈ کو جو ہے سستی گیس دینے سے, آپ دیکھیں کہ آج جو مہنگائی کا مسئلہ ہے وہ کھانے پینے سے آگے کی میں بات کرتا ہوں. یہ ریحان میرے دوست بھائی بات کر رہے تھے کہ آپ کا ہمارا سب کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ کھانے پینے سے بڑھ کے جس گھر میں بجلی گیس کا بل جاتا ہے تو وہاں سے ہمیں بالکل غصہ آتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. چاہے ہماری پچھلی حکومت ہی, ہمیں بھی جب بل آتا تھا تو ہمارے بھی دلوں سے جو ہے نا غصہ نکلتا تھا, اور ہمیں بھی گھر سے گالیاں پڑتی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے, حکومت کر کیا رہی ہے. یہ اگر ہمارے ہی گھروں میں اتنا بل آنا ہے, اور لوگ عام عوام کیا کر رہی ہوگی. دیکھیں اس کے اندر جیسے پاکستان کے اندر بہت سارے بینکوں کے اندر بہت سارے کریڈٹ کارڈز کے اوپر فیسلٹی ہے کہ آپ واشنگ مشین, موبائل فون, ٹیلی ویژن, فریج 0 انسٹالمنٹ میں 12 مہینے کے لیے یا 16 ماہ کے لیے یا 24 ماہ کے لیے 0 انسٹالمنٹ پہ لے سکتے ہیں. ہم سولر پینلز جو ہیں چھوٹے گھروں کو, مڈ سائز ہاؤسز کو فری آف کاسٹ دیں گے کہ 0 انسٹالمنٹ پہ دیں, اور اس کے ساتھ ڈسکوز کا اور بینکوں کا آپس میں لائزون ہوگا, اور ڈسکوز کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کلیکشن کریں اور بینکوں کی گارنٹی کریں, اور لوگوں کی دن کی جو بجلی ہے وہ فری ہونی چاہیے. اس سے لوگوں کے جو مسائل ہیں بجلی کے اور بڑھتے ہوئے مہنگائی کے اور بلوں کے, وہ سلیش ڈاؤن ہو جائیں گے. ادھر گیس آپ کو سستی آئے گی, ادھر بجلی سستی آئے گی, آپ کی بہت ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی.
اور جہاں پہ رہ گئی کھانے پینے کی بات، تو ہماری 2008 سے 13 کے اندر بھی ایسی پالیسی تھی جس کے اندر گندم کی، چاول کی، گنے کی بمپر کراپ ہوئی تھی. تو اس دفعہ تو ہم اتنی کراپ بمپر کے اوپر تیاری کر رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب خود بھی جو ہے ذمہ دار ہے، ان کو پتا ہے کہ کیا کرتے ہیں. تو وہ اس چیز پہ کپاس کے اوپر، فائن کاٹن کے اوپر کام کریں کہ ہمارے پاس جو بھی پروڈکٹ ہم یہاں پہ جب اگائیں تو وہ اتنی ہونی چاہیے کہ بمپر کراپ ہو کے ساتھ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کریں اور ہمارے ملک میں بھی پیداوار پوری ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں موٹی موٹی میں نے آپ کو بتائی ہیں. اور عام عوام جو انٹرپرینورز ہیں، یوتھ ہے، یوتھ کے آئیڈیاز ہیں، یوتھ کی امپلائمنٹ ہے، اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. اور یہ جو ہاؤس ہولڈ میں عورتیں گھروں میں کام کر رہی ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہے، اس کے اندر ایکسپینشن کرنے جا رہے ہیں کہ کسان کارڈ ہو، یوتھ کا کارڈ ہو، اور یہ جو کاروباری مواقع ہیں لوگوں کو دیے جائیں. بچوں کے پاس آئیڈیاز بڑے، جو بچے پڑھ لکھ کے یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں، ان کو ایکڈیمیا اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ بریجنگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو فنڈنگ دلوائی جائے اور وہ باہر نکل کے اپنے آئیڈیاز کو استعمال کریں اور ملک کے اندر اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کریں. کاز یہ جو 3 بڑی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک انٹرپرینورشپ، جو نیا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں SMEs، وہ ملک کی اکانومی کے اندر بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے اور آپ کا پہیہ چلتا ہے. تو اس طرح کر کے ہمارے پاس تو یہ جو اکنامک پلان ہے، اس کے اوپر 50 اور چیزیں ہیں. اگر آپ مجھے موقع دیں، یہ تو ہم صبح سے لے کے شام تک، بلکہ اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے، اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر آپس میں بات کریں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. شعیب جعفر صاحب، آپ کی جب حکومت تھی مسلم لیگ نون کی 2018 میں، اور میاں نواز شریف صاحب بھی یہ کہتے ہیں، جب آپ لوگ حکومت چھوڑ کے گئے تو گروتھ ریٹ 6% یعنی 6% میں تھا. ڈالر کی بات کرتے ہیں، پیٹرول پرائسز کی بات کرتے ہیں. ظاہر ہے اس دوران اب 5 سال گزر گئے، بیچ میں تجربات بھی ہوئے. ایک تجربہ تحریک انصاف کی حکومت کا تھا، پھر آپ لوگوں نے، ظاہر ہے آپ اکٹھے ہوئے، PDM کی حکومت بنی، آپ لوگ آگے چلے. لیکن آپ کے پاس بھی کوئی پلان ہے کہ معاملات کو بہتر طریقے سے، ظاہر ہے وہ جیسے فاروق فیصل صاحب کہہ رہے تھے کہ 2013 یا 2015 وہ والی قیمتیں تو نہیں ہیں، پوری دنیا کے اندر ایک انفلیشن ہے، لیکن کم از کم روزگار کے وسائل، انڈسٹری کو بڑھاوا، ایکسپورٹ بڑھانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ سارے وہ اقدامات ہیں جو اگر کیے جائیں تو میرے خیال میں معیشت میں بہتری آ سکتی ہے. تو میاں صاحب کے پاس پلانز ہیں اس قسم کے، آپ کی جماعت کے پاس؟ جی جزاک اللہ. میں نے تو ویژن 2025 کا ذکر کیا. جی، وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، ریاست پاکستان کی امانت ہے، موجود ہے، اور اس کے اوپر پلان کرتے ہوئے آج ہم بہت جو ہے وہ اچھے ایک اس کا نقشہ معاشی جو ہے ملک کا پیش سکتے تھے، کھینچا جا سکتا تھا. اور درمیان میں آنے والی حکومت نے اس کو فالو نہیں کیا. یہ بدقسمتی ہے. اور فالو کرتے بھی کیسے جب اب ان کا نمائندہ کوئی نہیں ہے بیٹھا ہوا، یہ ساری بحث کریں گے بھی تو یک طرفہ ہی ساری گنی جائے گی. انہوں نے اس سارے کو ڈسٹروائے کیا. فار ایگزامپل پچھلے جو 4 سال عمران خان صاحب کے تھے، اس میں کوئی ایک بجلی کا منصوبہ، اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی، جبکہ آپ کے ملک کی ضرورت ہے کہ ہر سال 2500-3000 ہزار میگا واٹ کا آپ سسٹم کے اندر ان کریں. اسی طرح ٹرانسمیشن لائنوں کی باتیں، اسی طرح کاروبار ملک کا. اور آپ کسی ماہر معیشت سے اور جو باریکی سے حساب کتاب یہ رکھتے جانتے ہیں پوچھئے گا تو وہ پہلی سیڑھی گنتے ہیں کہ جب آپ کا PSTP پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جتنا بڑا وہ ہوگا جس ملک کا، اس ملک کی معاشی حالت اتنی بہتر ہوگی. اور جتنی شرح سود کم ہوگی، اور اگر آپ یہ کہیں کہ سود بلا سود بینکاری ہوگی، وہ تو پھر بہت کمال کی بات ہے، لیکن وہ محتاط انداز میں کہتے ہیں جتنی شرح سود کم ہوگی اتنے بہتری ہوگی. تو یہ دونوں چیزیں قابل عمل ہوئی 13 سے 18. ہم جب گورنمنٹ میں آئے 13 میں تو ہمارا PSTP تھا 325 ارب، اور جب ہم نے 2017-18 کا بجٹ دیا اور پھر آگے 18-19 کا جو آگے استعمال آنے والی حکومت نے کرنا تھا تو 1001 ارب کا تھا. 1001 ارب کا، یعنی اسے 3 ٹائمز تقریباً ہم نے 3 ٹائمز سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑھایا. اب وہ کہاں لگ رہا تھا؟ وہ لگ رہا تھا پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر پہ، سکل ڈیولپمنٹ پہ. آپ HEC کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ کئی 100 ارب تک پہنچا، اور جب ہمیں ملا تو وہ اس وقت کچھ ارب روپے تھا.
یعنی ہم اسے 3 ڈیجٹ میں، ڈبل ڈیجٹ سے 3 ڈیجٹ میں لے کے گئے، اور اس سے کیا ہو رہا تھا کہ آپ کے بچوں کو وظائف مل رہے تھے، وہ بیرون ممالک میں ملک کے اندر ریسرچ کے اوپر لگا رہے تھے، باہر تعلیم حاصل کرنے جا رہے تھے. اسی طرح ہاسپٹل ڈیولپمنٹ کی بات آ جائے، ٹرانسپورٹ کی بات آ جائے، تو وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عوام کے لیے خوشحالی کا باعث بنتی ہیں. اور پھر اگلی بات یہ کہ جب آپ کا وہ پی ایس سی پی خرچ ہو رہا ہے تو پھر ملک کے اندر کاروبار کا پہیہ چلے گا، اور وہ اس حد تک چلے گا کہ مزدور کی مزدوری بھی اور جتنی آپ کی الائیڈ انڈسٹری ہے وہ ساری فل کے اوپر چل رہی ہوگی. اور جب وہ چلے گی تو لوگوں کی جیب میں پیسہ آئے گا، تو اس سے بہتری آئے گی، لوگ اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکیں گے. وہ رک گیا اگر ہم اس کو چلاتے رہتے. اور دوسرا، ابھی میاں صاحب نے چیمبر آف کامرس میں جب گئے لاہور، میاں محمد نواز شریف صاحب، انہوں نے ایک بات کی، دنیا کے تمام ممالک ایسی سہولت دیتے ہیں کہ وہ پیسہ جو آپ نے چلے مان لیا کیسے کمایا، کہاں سے کمایا، کوئی ڈھکی چھپی نہیں. میرے ملک کے اندر تو بہت زیادہ وہ پیسہ موجود ہے لوگوں کے پاس جس کا وہ حساب نہیں دے سکتے. یہ بحث اپنی جگہ ہے کہ وہ پیسہ کیوں بلیک منی اکٹھا ہوا، اس کا بھی حل ہونا چاہیے. لیکن جب آپ کو ضرورت ہے ملک کے اندر تو آپ ایسی صورت پیدا کریں کہ ہاں جی آئیے آپ جو ہے انڈسٹری کے اندر لگائیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اندر لگائیں، اور ہم آپ کو یہ سوال نہیں کریں گے کہ آپ یہ پیسہ کہاں سے لے کے آئیں. تاکہ کاروباری لوگ جب وہ لے آئیں گے، پیسہ لگا لیں گے، تو آٹومیٹکلی آگے ڈاکومنٹیشن اس کی شروع ہو جائے گی، اور پھر اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی رہے گا. اسی طرح جب آپ کے بین الاقوامی تعلقات کسی کی گاڑی چلا لینے سے نہیں بن جاتے، یا آپ جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے ہاں بڑی بڑی باتیں کرتے رہیں، نہیں، وہ آپ کو عملی طور پہ کہ دوسروں کے مفادات کیا ہیں، فار ایگزامپل چائنا کے مفادات کیا ہیں، رشیا کے کیا ہیں، ہمسائے میں آپ کے بھارت ہے ان کے کیا ہیں، افغانستان کے کیا ہیں، ایران کے کیا ہیں، ان کو جب آپ ملائیں گے. فار ایگزامپل ایران چاہتا ہے کہ اس کو گوادر تک ایکسیس ملے، وہ اپنا وہاں سے سامان جو ہے وہ باہر دنیا کو بھیج سکے. تو جب گوادر آباد ہوگا ایران کو وہ ایکسیس دینے سے آپ کو ریونیو ملے گا. چائنا یہ چاہتا ہے کہ وہ گوادر پہ بہت بڑی آئل انڈسٹری لگے، جس کے لیے جگہ بھی میاں نواز شریف صاحب نے 13 سے 18 کے ٹرنور میں خریدی، پلان بھی کیا، اور پھر وہ پائپ لائن کے ذریعے کاشغر تک اور چائنا تک، چائنا کے 7 دن کا سمندر کا سفر بچتا ہے تیل کو جو ہے عرب کنٹریز سے اور مڈل ایسٹ سے چائنا تک پہنچانے کا. ان کے لیے راستہ پیدا کریں، وہاں سے آپ کو پیسے بھی آئیں گے اور وہ مستقل آئیں گے جو آپ کو یہاں سے تیل کی ترسیل ہوگی. اسی طرح وہ اپنا تجارتی سامان آپ کے روڈز کے ذریعے لے کے جانا چاہتے ہیں، جب وہ لے کے جائیں گے تو ایک پنچر والے کی دکان سے لے کے آٹو موبائل انڈسٹری تک اور پیٹرول سٹیشنز تک، کھانے پینے والی چیزیں، سڑکیں کیا چیز ہے. اور اسی طرح جو پیچھے سکلڈ آپ کی لیبر ہے وہ بھی، اور جو سکلڈ نہیں ہے وہ بھی کام آئے گی. اور ساتھ ساتھ آپ کے جتنے وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، بہت بڑی جابز کے اوپر ہیں، جو ان چیزوں کو ایڈمنسٹریشن کر سکتے ہیں، جو ان چیزوں کو جو ہے وہ ان کو ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، وہ سارے بھی اس کے اندر انوالو ہوں گے. تو ان سارے، رشیا بھی چاہتا ہے، اسی طرح وسط ایشیا کی ریاستیں بھی چاہتی ہیں. ایون یہ آپ کا سی پیک کا روٹ وایا ایران ترکی تک جا سکتا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پلان کے اندر ہیں، جو ہم کریں گے، لے کے آئیں گے، اور ملک کے اندر جو معیشت کا پہیہ ہے وہ بہت بہتر انداز میں چلے گا. ٹھیک ہے فاروق فیصل صاحب، بڑی جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان پر مشکل وقت بھی آتے ہیں، حکومت میں بھی ہوتے ہیں لیکن مشکل وقت بھی آتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ حکومت کے اندر رہتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی جب حکومت میں تھی، بڑے ماضی قریب کی اب باتیں کرتے ہیں کہ مالاکنڈ سوات کا مسئلہ ہوا، آپریشن راہ نجات ہوا، بہت بڑا آپریشن ہوا، 3 ملین جو ہے لوگوں نے نقل مکانی کی، آپ نے بھی کور کیا، ہم نے بھی اس کو کور کیا، یہ تو ہم اس کے خود وٹنسز ہیں. مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے، اے پی ایس کا واقعہ ہو جاتا ہے، یہاں دھرنا بھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف صاحب سب کو بٹھا کے ایک کنسنسس بنا کے، پیپلز پارٹی بھی، زرداری صاحب اور ان کی جماعت بھی ایک کنسنسس بنا کے آگے بڑھتی ہے، یہ بھی کنسنسس بنا کے آگے بڑھتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہمارے پاس ایک ایسا ماڈل بھی موجود ہے کہ جس کا کام ہی پروپیگنڈے سے شروع ہوتا ہے، شرنگیزی سے شروع ہوتا ہے. یعنی حالیہ جو یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ آپ اسرائیل کو اسلحہ دے رہے ہیں، یعنی یہ بالکل تصور سے بھی دور کی بات ہے. پاکستان ہمیشہ سے فلسطین کے حق میں کھڑا رہا ہے، وہ اس طرح کی سیاست کر رہی ہے. جاوید صاحب، سیاست جو ہے نا وہ ناممکنات کو ممکن بنانے کا نام ہے. اور جو اچھا سیاستدان ہے، میں بالکل اچھا سیاستدان کہوں گا، ہمارے سارے سیاستدان اچھے ہیں، انہوں نے ماضی میں کئی مرتبہ
ایک دوسرے کے خلاف اتنا اختلاف ہونے کے باوجود، کشیدگی ہونے کے باوجود، جب بات ملکی مفاد پہ آئی تو ہمیشہ آپس میں بیٹھے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ سیاست ہے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی بھی کی جاتی ہے. اگر آپ اپنے حلقے کو کیسے سیٹسفائی کریں گے؟ اگر آپ دوسرے کی تعریف کرنا شروع کر دیں گے تو آپ اپنے حلقے کو سیٹسفائی کیسے کریں گے؟ پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کو اپنے کارکن کو مطمئن کرنا ہے، نون لیگ کو اپنے کارکن کو مطمئن کرنا ہے، اپنی کارکردگی کے حوالے سے بھی اور اپنی مخالف پارٹی کی کمزوریوں کے حوالے سے بھی. تو ہمیشہ سیاست میں یہی ہوتا ہے کہ اپنی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں اور دوسرے کی خامیاں بیان کی جاتی ہیں. جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور بالخصوص یہ تو بہت ہی شرمناک واقعہ ہے نا کہ یہ سوچنا بھی محال ہے کہ یہ ایسے، مطلب یہ پارٹی جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یا یہ گروہ جو پراپوگنڈا کرتا ہے ریاست کے خلاف، پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف کرے، چلے ٹھیک ہے جی، آپ بلو دی بیلٹ جا کے کرتے رہے ہیں، چلے کیا کہا جا سکتا ہے، آپ کو کون کہہ سکتا ہے. لیکن جب آپ ریاست کے خلاف ہی کرنا شروع ہو جائیں، جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں یا جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنی تاریخ سے بھی ناواقف ہے، وہ اپنی پالیسی سے بھی واقف ہے، اپنی ناواقف ہے، ریاست کی پالیسی سے بھی ناواقف ہے کہ اسرائیل کیسے، پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت کر سکتا ہے یا اسے ایک جہاز بھیج سکتا ہے یا اسلحہ بھیج سکتا ہے. اسرائیل کی تو بر صغیر کے مسلمان نے قیام پاکستان اور قیام اسرائیل سے پہلے ہی مخالفت کی، اور اس کے بعد بھی، اور یہ ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی جز ہے. پاکستان واحد ملک ہے دنیا میں جس کے اسرائیل کے ساتھ، جس نے اپنے سفارت خانے میں اس کا نام نہیں لکھا ہوا اپنے پاسپورٹ پہ کہ اس پہ آپ سفر نہیں کر سکتے. سیم وائس ورسا اسرائیل کے بھی یہاں ہیں. یہ دونوں، پاکستان اور اسرائیل، دونوں دنیا میں دو ایسے ممالک ہیں جو مذہب کی بنیاد پر قائم ہیں، اور مذہب کی بنیاد پر قائم بھی ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف اپنے اختلافات اور کیا جذبات رکھتے ہیں اس کی شدت کا بھی اظہار کرتے رہے ہیں. آپ نے اپنے انٹرو میں جیسے ہی بتایا کہ پاکستان نے انہی حالیہ واقعات دنوں میں کتنی دفعہ کیا ہے. دفتر خارجہ نے کہا، منیر اکرم صاحب نے ادھر اقوام متحدہ میں بڑی سخت بات کی، چیف آف آرمی اسٹاف نے ابھی پرسوں ہی جو ہے علماء کرام کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے اسے انتہائی بربریت اور جو ڈکشنری میں لفظ تھا وہ استعمال کیا. تو بھائی ہم کیسے کوئی مان لے گا؟ لیکن چونکہ ہمارے ہاں سے کسی نے شرارت کر دی، اور جو لوگ موقع کا فائدہ اٹھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کس نے فائدہ اٹھانا ہے؟ بھارت نے فائدہ اٹھانا ہے. اس نے خبر چلا دی، شرنگیز پروپیگنڈا کر دیا انہوں نے. تو پھر دیکھیں، انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا. ہمیں اس میں، مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہم عالمی سطح کے پروپیگنڈے میں ہم پیچھے ہیں. ہم پیچھے ہیں. ہمارے پاس عالم اسلام کے پاس یا پاکستان کے پاس کوئی عالمی میڈیا نہیں ہے، جبکہ دوسرے پروپیگنڈے کو سپورٹ کرنے والے کے لیے بہت بڑے بڑے عالمی میڈیا اور آرگنائزیشنز ہیں، ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں ان کے پیچھے، جو کوئی موقع ہاتھ سے ہی نہیں جانے دیتے. لیکن اچھا کیا آپ نے اس کو آج اپنے اس میں موضوع بنایا، اور اس چیز کا بار بار اظہار کرتے رہنا چاہیے. دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے کہ اسے اجازت ملنی چاہیے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے، لیکن یہ حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اگر وہ شاکی ہے تو وہ ریاست کے خلاف جو ہے نا وہ بیانیاں گھڑنا شروع کر دے. نواز شریف کے خلاف کریں بیان بازی کریں، آصف علی زرداری کے خلاف کریں، نگران وزیر اعظم کے خلاف جتنا کرنا کریں، لیکن بھائی خدا کا خوف کریں. اور یہی وہ حرکتیں جو میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ ان کو ہر سین سے آؤٹ کرتی جا رہی ہیں، اور بالآخر کبھی نہ کبھی ان پہ ہاتھ پڑنا ہے. کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، نیرو ڈاؤن ہو رہا ہے. یہ لوگ صاحب منظر عام پر آئیں گے. کئی چیزیں منظر عام پر آ چکی ہوئی ہیں کہ یہ سارے نیٹ ورک کہاں سے چلتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ذوالفقار علی بدر صاحب، ظاہر ہے حکومت جس کی بھی حکومت اس ملک میں قائم ہو 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں، لیکن یہ جو ایک پروپیگنڈا مشین ہے، یہ اب بھی متحرک ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، ظاہر ہے ہر حکومت کے لیے بھی اور ظاہر ہے ریاستی اداروں کے لیے بھی. جی بالکل، ریاستی اداروں کے لیے بھی، اور تمام جو پولیٹیکل فورسز ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے کل کو حکومت بنانی ہے، ان سب کے لیے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس سے سختی سے نبٹنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر لیوریج دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کو ایگزامپل سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو ریٹ آف دا گورنمنٹ، ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ منوانے کی ضرورت ہے. کاز ملکی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف، نیشنل سیکیورٹی کے خلاف اگر کوئی اس قسم کا پروپیگنڈا ہوگا جس سے ملک کی جو امیج ہے اس کو ڈیمیج ہوتا ہے، آپ کو اس کے اوپر بالکل لینینسی شو نہیں کرنی چاہیے. سخت سے سخت جو ہے کاروائی کرنی چاہیے، اور ایک عبرت کا نشان بنانا چاہیے، تاکہ کوئی اس طرح کی چیز، خبر جھوٹی لگانے کا سوچے بھی نہ. ایک دفعہ آپ یہ کر دیں گے، اپنا آئین اور قانون کی امپلیمنٹیشن میں آ جائیں گے،
مختلف جو قانون سازی ہوئی ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں آ جائیں گے. میں نہیں سمجھتا یہاں پہ پھر کوئی اس طرح کی جرت بھی کر سکے کہ اس طرح کا اقدام کرنا ہے. اصل پرابلم ہی یہی ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ قانون نے حرکت میں نہیں آنا اور ہمیں کسی نے نہیں پوچھنا. اسی وجہ سے ایسے واقعات ہوتے ہیں. آپ فاروق صاحب آپ بتائیے گا، یہ جو ہم پروپیگنڈے اور سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے، ہم تو ظاہر ہے پھر جب اس کو گورن کرنے کی بات ہوتی ہے، اس کو ریگولیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے، تو پھر ہم اس کو آزادی اظہار پر کرب کا نام دیتے ہیں یا ضرب کا نام دیتے ہیں، لیکن جب پگڑیاں اچھالیں تو پھر ہم کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا کی آزادی ہے. نہیں دیکھیں، سوشل میڈیا اور دوسرا جو پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا، آپ اسے ریسپانسیبل میڈیا کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں، اس میں کم از کم یہ تو موجود ہے وہاں پہ کوئی ایڈیٹر ہے، کوئی ڈائریکٹر نیوز ہے، کچھ چیزیں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے چھلنی ہو کے آ رہی ہیں. لیکن سوشل میڈیا تو ایک گٹر ہی ہے نا جی، جس پہ آپ کسی کی بھی جو ہے توہین کر دیں، کسی کی بھی کردار کشی کر دیں. ویسے دنیا بھر میں کہتے ہیں کہ ریگولیٹ ہوتا ہے تو ریگولیٹ ہونا چاہیے، اور یہ ریگولیٹ اسی وقت ہی ہوگا کہ قوانین موجود ہیں. آپ لوگوں کو سزائیں تو دیں نا جی، لوگوں کو پکڑے تو صحیح نا. بے شک آواز کوئی اٹھاتا ہے، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھی آپ آزادی جو آزادی رائے کی آزادی ہونی چاہیے؟ کیسی آپ ایک بندہ اٹھ کے لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان سے وہ اسرائیل کو چلی گئی ہے جی، اسلحہ گیا ہے، تو اب یہ کہاں سے آزادی ہوگی؟ آپ ایک ریاست کو آپ اچھا مجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن دیکھیں ایسی خبروں سے کیا نقصان کس کو پہنچتا ہے کہ وہ جو غزہ میں جو لڑ رہا ہے، جو اسلام کے لیے لڑ رہا ہے، جو اپنے وطن کے لیے لڑ رہا ہے، جو اپنی شناخت کے لیے لڑ رہا ہے، نقصان تو اسے پہنچے گا نا. اور پھر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، مسلمانوں کے اندر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر اب ہزاروں لوگ جو ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے، سب کا دل جو ہے فلسطین کے ساتھ دھڑکتا ہے. آج بھی لاہور میں جو ہے جماعت اسلامی اور تمام دیگر مل کے وہ غزہ مارچ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ فاروق فیصل خان صاحب، ذوالفقار علی بدر صاحب اور چودھری جعفر اقبال صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.